बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू रब्बे ज़ुल जलाल के पाक और बाबरकत नाम से जो दिलों के बैत डूब जाते हैं। नाज़रीन किराम, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त जानशीन अरमानी इस वक्त मौजूद हूँ गुजरहान की धरती पर। यहाँ पर आर्ट गैलरी में मैं इस टाइम मौजूद हूँ। यहाँ पे बहार नस्तलीक किताब की तकरीब रौनुमाई हुई। जनाब मोहतरम सफदर हुसैन राजा साहब और उनके दोस्त अहबाब काफ़ी सारे लोगों ने शिरकत की। आइए उनके इज़हार ख़यालात आपसे शरीक करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर कैसे मिजाज है? अल्लाह का शुक्र सर, कैसे हैं? बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह अभी बुक आ गई है, तो इस्तेफादा करेंगे, टाइम गुजरेगा उससे बेहतरीन। सही है। हाँ, क्या आपने देखा इसमें क्या कोई नई चीज़? मुझे एजाज़ हासिल है कि इसका टाइटल मेरे घर में बना था। क्या बात है, क्या इसका एजाज़ मुझे हासिल है। सही। ये ज़हीर भाई थे, शाह जी थे, तो सर थे, सफदर साहब थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह बस अभी सफदर राज साहब के चाहने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे बहार नस्तलीक के? फैलाएँ, बस इसको फैलाएँ और सदका जारिया भी है, इसको सीखें, फैलाएँ, आगे भी करें। इसकी खुशबू खुद भी सूंघें और बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ये हमारे साथ ज़हीर भाई मौजूद हैं, से तसरात जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताएं जी दिल खोल के राज साहब के। जनाब, जिस तरह अभी सफदर मजीद राजा साहब ने फरमाया है कि उनके घर में इस किताब का टाइटल बना है, और मेरे लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि सफदर राजा साहब और जावेद शाह साहब इनकी मुआवनत में मुझे भी कुछ इस किताब के टाइटल में कुछ अपनी खिदमात पेश करने का मौका मिला, तो अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी किताब नए सीखने वालों के लोगों के हवाले से इनमें जो इन्होंने राय साहब ने नई इख्तरात पेश की हैं, वो इंशाल्लाह रहती दुनिया तक सीखने वालों के लिए, इस इल्म से, शोबा ख़ताती से लगाव रखने वाले लोगों के लिए ये एक बहुत मशल राह है। तो ज़हीर भाई, आप तो एक आर्टिस्ट है, लेकिन आपने भी किताब परचेज़ की, तो खाली आप इसे रखेंगे भी या इससे कोई इस्तेफादा भी करेंगे? देखें, ये कुछ कहने की बात नहीं है। सफदर राजा साहब का ऑलरेडी चैनल चल रहा है बहार नस्तलीक, किताब की शक्ल में ये अभी पेश हो रही है, जबकि हम बहुत पुराने इनसे पहले मुस्तफ़ीद होने वालों में से हैं। तो लेकिन जितना भी सॉफ्टवेयर वाला दौर चल रहा है अब, तो लेकिन किताब की जो अहमियत है, एक हार्ड कापी जब आपके हाथ में होती है तो उसकी वर्थ अपनी है। ठीक है, तो ये ऐसी बात नहीं है कि पहले ऑनलाइन तो इनका सारा कुछ स्टॉक मौजूद है, लेकिन किताबी शक्ल में ये भी हमारे लिए एजाज़ है कि इसकी इनाग्रेशन में, इसकी ओपनिंग में ये एक नुस्खा हमने बखुशी इनसे ख़रीद फरमाया है। तो इंशाल्लाह आगे हमारी कोशिश यही होगी कि इसका प्रचार भी करें और नए चाहने वालों को इसमें जहाँ तक फैला सकें फैलाएँगे इंशाल्लाह। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ शौकत भाई भी मौजूद है, मैं कहता हूँ कि इनके तसरात भी शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम सलाम। शौकत भाई बताएं जी बहार नस्तलीक किताब के बारे में अपने। बहार नस्तलीक के बारे में मैं क्या बता सकता हूँ। मैं समझता हूँ हमारे गुजरान के लिए बड़ी खुशाइन बात है, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात है कि इतना बड़ा काम हुआ है, और बड़े अरसे के बाद एक ख़ताती की, एक ख़त की और ख़त नस्तलीक की एक किताब आई है, और बड़ी मुस्तनद किताब है ये। तो मैं समझता हूँ यहाँ हमारे पाकिस्तान में भी और गुजरान के रहने वाले लोगों के लिए भी बड़ी खुशाइन बात है कि ये उनके लिए जो नए लोग ख़ताती सीखने के लिए या जो शौक़ रखते हैं, या जो नए आने वाले लोग हैं, बच्चे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, और उनके लिए ये राय मुबारक का काम करी है। सफदर हुसैन राज साहब के चाहने वालों को किताब के बारे में क्या ऐसा पैगाम देना? क्योंकि मेरा यही पैगाम है कि ये किताब ख़रीदें, लें, अपने बच्चों को दिखाएं, और कैलीग्राफी और ख़ताती सीखने के लिए सबसे ज़बरदस्त और अहम बेहतरीन नुस्खा है ये बहार नस्तलीक, जो सफदर राजा साहब ने ये आज इसकी तकरीब रौनुमाई हुई है। तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बड़ी खुशाइन बात है। जी शुक्रिया शौकत भाई। सर क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप भी अपने तसरात। जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुबीन मिर्ज़ा आपसे कुछ बातें इस प्रोग्राम के हवाले से जो आज हमने यहाँ हमीद फलक आर्ट गैलरी में मुनक्कद किया, और ये एक तारीख़ी लम्हा है जिसकी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और कैमरे की आंख से आप इसको दुनिया में पहुँचाएँगे। मैं ये समझता हूँ आने वाले वक्त में आज जिस किताब की तकरीब रौनुमाई हुई है बहार नस्तलीक, ये फ़न नस्तालीक पे
جو سب سے قدیم کتاب مرقع زریں استاد زریں رقم صاحب کی جو چل رہی ہے وہ غالباً 1936 میں آئی تھی، اور اس کے بعد جو آج جس کتاب بہار نستعلیق کی تقریب رونمائی ہوئی ہے، جس طرح مرقع زریں لوگوں کو نستعلیق سکھانے کے لیے ایک بہت بڑی کتاب تھی، اب نستعلیق کو نکھارنے کے لیے اور تمام کے تمام الفاظ جو ہیں، تمام پٹیاں جو ہیں، یہ جو خطاط دوست ہیں وہ اس ٹرم کو سمجھتے ہوں گے کہ باقی پہلے کی کتابوں میں صرف پہلی پٹی جو ہے وہ اس کا میزان تھا، اب اس کتاب میں جتنے الفاظ کی پٹیاں ہیں وہ میزان کے ساتھ ہیں، تو یہ سیکھنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا نادر تحفہ ہے، اور یہ صرف گجر خان کا اعزاز نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ صفدر راجہ نے اس کتاب کو سامنے لا کے لاہور کا بھی حق ادا کیا ہے، اسلام کا بھی حق ادا کیا ہے کہ یہ انہوں نے خطاطی کی دنیا میں نستعلیق، خط نستعلیق کو یہ پوری دنیا کے لیے انہوں نے ایک تحفے کی شکل میں کیا۔ اس کتاب کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ کتاب پڑھتے ہیں یا جن کو لکھنے سے پیار ہے یا خوبصورت لکھائی سے، ان کے گھر میں یہ کتاب ہونی چاہیے۔ میں گورنمنٹ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا، صوبہ پنجاب کی مریم نواز کو اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کو آج کے کیمرے کے توسط سے، کہ اس کتاب کو تمام لائبریریوں کے لیے جاری کیا جائے، تاکہ جو ہمارا خوبصورت خط ہے لکھنے کا جو انداز ہے وہ اس کتاب کے ذریعے پھیلے۔ جی بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ ناظرین کرام، یہ کچھ باتیں تھی جو ان کی محبت کرنے اور چاہنے والوں کی طرف سے تھی، اظہار خیالات۔ ہم تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ صفدر حسین راجہ سے بھی اس کتاب کے ٹاپک پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ ہی رہنا، کہیں نہیں جانا جی۔ جی، اس وقت ہمارے ساتھ شبیر احمد ضیاء صاحب موجود ہے، آرٹسٹ بھی ہے اور خطاط بھی ہے۔ ان سے بہار نستعلیق کی کتاب کی تقریب رونمائی کے بارے میں پوچھ گچھ کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ سر کیا حال ہے، خیریت ہے؟ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک، آپ سنیں؟ الحمدللہ۔ سر آج صفدر حسین راجہ صاحب کی عظیم اور بہترین کاوش کے ذریعے ایک کتاب کی تقریب رونمائی ہوئی، تو آپ کے کیا اظہار خیالات ہیں، تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ دیکھیں، نستعلیق ہماری قومی خط ہے جس کے بارے میں ہماری قوم کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے، اور یہ جہاد ہے اس زمانے میں، جب آپ کمپیوٹر کے بٹن سے آپ ساری کتابت کر لیتے ہیں، اور اس کی بظاہر اتنی ضرورت نہیں رہی ہاتھ کے کام کی، لیکن وہ ایسے ہی ہے جیسے بہت سارے کہہ لیں کہ آرٹیفیشل زیوروں میں سونے کے زیور رکھے ہوئے ہیں، تو اس کی اپنی ویلیو ہے۔ تو یہ وہ سونے کا زیور ہے جو باقی تمام کمپیوٹرائزڈ آرٹیفیشل فانٹس میں اپنی چمک دکھا رہا ہے۔ میرے خیال میں سونے کے زیور سے اپنے تمام بچوں کا راستہ کرنا چاہیے، کیا کہتے ہیں؟ جی بے شک، یہ ہماری آئندہ نسل کی بہت اہم ضرورت ہے، اور ہماری تاریخ اس سے بھری پڑی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت استاد خالد یوسفی صاحب کا یہ جہاد ہے کہ انہوں نے اتنے مجاہدین پیدا کر دیے ہیں، کیا بات ہے، جن میں یہ مجاہد اول آپ کہہ سکتے ہیں ان کو، جنہوں نے بہار نستعلیق کا یہ بیڑا اٹھایا اور اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ بہت اچھی کاوش ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا کام راجہ صفدر صاحب نے کیا ہے، اور وہ ہمارے بھائی بھی ہیں، میں بھی ان کی برادری کا چھوٹا سا ایک طالب علم ہوں خطاطی کا، تو میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ بہت بڑا کام انہوں نے کیا ہے، اور یہ ان کا کام انہیں ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ اچھا شبیر صاحب، اگر میں ابھی میرے ذہن میں ایک سوال ہے کہ اگر میں یہ چاہوں نہیں بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر خالد جاوید یوسفی صاحب کا حقیقی معنوں میں کیلیگرافی کے حوالے سے اگر کوئی جانشین بنے تو آپ کے ذہن میں کون سا نام آتا ہے؟ نہیں، یہ تو میں بلکہ میرے آپ نے الفاظ قبل از وقت آپ نے ان کو کور کیا، تو یہ بے شک وہ خالد جاوید یوسفی صاحب کے جانشین ہیں۔
اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ان کا کام جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ رائج خطوط سے کہیں زیادہ بہتر ہے, تو بے شک یہ اس کے مستحق ہیں. جی بہت شکریہ. ناظرین کرام, ہمارے ساتھ شبیر احمد زیاد صاحب موجود تھے جو بہت ہی پیارے اظہار خیالات بہار نستعلیق کتاب کی تقریبی رونمائی میں دے رہے تھے. ناظرین کرام, ابھی ہمارے پاس ایک شخصیت ہے صفدر حسین راجہ صاحب, اور ان کے استاد محترم کوشش کرتے ہیں کہ وقت ملتا ہے تو ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. آپ کو مزید ہم کیلیگرافی کے حوالے سے کوئی پینٹنگ دکھاتے ہیں حمید فلک آرٹ گیلری سے گجرہان سے, تو ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم. میرا نام محمد ایاز قادری ہے. ماشاءاللہ یہ جو راجہ صاحب نے بہار نستعلیق کتاب جو ہے اس کی کتابت کی ہے, ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت, بہت ہی زبردست فن کا مظاہرہ کیا انہوں نے. ماشاءاللہ یہ اس فن خطاطی میں یہ پہلی کتاب ہے جو ہے نا اس میں بڑے زبردست انہوں نے جتنے رموز ہیں وہ اس میں جو ہے نا ان نے پیش کیے ہیں. ماشاءاللہ بچوں کو بڑوں کو یہ لینی چاہیے کتاب. ماشاءاللہ یہ بالکل لینی چاہیے جی. یہ جو نئے شائقین خطاطی ہیں, جو نئے سیکھنے والے ہیں, ان کے لیے بہت زبردست یہ رہنما ثابت ہوگی کتاب. اور اس میں بنیادی جو ہے نا قواعد و ضوابط وہ سارے اس میں ماشاءاللہ پہلے کسی کتاب میں اتنے زیادہ نہیں ہے جتنے انہوں نے ایک ایک نقطے پہ جو ہے نا صحیح انہوں نے وہ کیا پیمائش کے حساب سے اور زبردست انہوں نے جو ہے نا فنکاری. قیمت بھی انتہائی کم ہے ماشاءاللہ, بہت زبردست. ہر بندہ ایزیلی افورڈ کر سکتا ہے. میں تو کہتا ہوں یہ سب کو لینی چاہیے. ماشاءاللہ اللہ پاک راجہ صاحب کی اس کاوش کو اپنی برگاہ میں قبول فرمائے, اور اس کتاب سے زیادہ سے زیادہ شائقین خطاطی کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے.
جی ناظرین کرام، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوگی. اب ہم آتے اس کتاب کو، بہار نستعلیق کتاب کو پائے تکمیل تک پہنچانے والے ہونہار اور ایک زبردست شاگرد جناب خالد جاوید یوسفی صاحب کے. ایسے شاگرد کہ محترم خالد جاوید یوسفی صاحب کے بے شمار شاگرد ہیں، لیکن خالد جاوید یوسفی صاحب کے شاگردوں میں جو ایک نام آتا ہے خط نستعلیق کے حوالے سے، صفدر حسین راجہ، وہ کسی سے چھپا ڈھکا نہیں ہے. ناظرین، میں بلا تاخیر چاہتا ہوں کہ اس کتاب بہار نستعلیق کی کتاب تقریب رونمائی کے حوالے سے، جو کہ صفدر حسین راجہ صاحب کی کاوشوں اور محنتوں کا نتیجہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ صفدر حسین راجہ صاحب خود اس پہ تھوڑی روشنی ڈالے اس کتاب کے حوالے سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر پہلے تو بہت بہت مبارکباد آپ کو اس تقریب رونمائی کی اور اس کتاب کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی. سب سے پہلے تو اس میں جو آپ کو مشکلات پیش آئی کتاب میں، کیا کس پروسیس سے گزرنا پڑے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے کچھ بولنے کے لیے موقع دیا، وقت دیا. دیکھیں، کوئی بھی کام ہے، مشکلات جو ہے وہ اس کام کو آگے بڑھانے کا ایک ذریعہ ہوتی ہیں، اور اچھائی کے راستے میں برائی ہی رکاوٹ ہوتی ہے، مشکلات ہی رکاوٹ ہوتی ہیں. ہم اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو سب سے بہترین راستہ اور سب سے زیادہ مشکلات. لیکن جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے کسی بھی شعبے میں جب وہ سٹینڈ کر جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ پاک کی ذات انعام کے طور پر ان کو صبر بھی دیتی ہے اور مشکلات کا سامنا کرنے کا حوصلہ بھی دیتی ہے، ہمت بھی دیتی ہے. تو کوئی بھی راستہ لیں گے اس میں مشکلات آئیں گی. اب یہ بظاہر دیکھنے میں بڑا سافٹ سا، آسان سا کام لگتا ہے، کاغذ لیا، قلم دوات لے لی اور بس بیٹھ کر لکھنا شروع کر دیا، بڑا آسان سا کام ہے. لیکن یہ سمجھنے والوں کے لیے اتنا مشکل کام ہے کہ یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ کو، میں یہ کہوں کہ اگر آپ کو ساری رات کے لیے ایک یا دو لفظوں کے ساتھ ساری رات آپ نے گزارنی ہے، عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی اذان تک آپ نے یہ دو لفظ ہیں یا ایک لفظ ہے، اس کے ساتھ ساری رات آپ نے اسی کو لکھنا ہے، اسی کو بنانا سنوارنا ہے، تو لوگ کہیں گے شاید یہ پاگل پن جیسی کوئی باتیں کر رہا ہے، یہ ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے یہ وہ. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو لفظوں سے محبت ہوتی ہے یا اپنے کام سے محبت ہوتی ہے، وہ ایسا کرتے ہیں، اور یہ ایسا ممکن ہے اور یہ اکثر ہوتا رہتا ہے. تو مشکلات الگ سے بات ہوتی ہے. پہلے تو اکتاہٹ آ جاتی ہے، پہلے اکتاہٹ آتی ہے اور پھر بندے بھاگ جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو نہیں ہوتا. تو یہ اکتاہٹ جو ہوتی ہے یہ مشکلات کی ایک قسم ہوتی ہے کہ جو انسان کو بھگا دیتی ہے. تو ثابت قدمی ہوتی ہے جو انسان کو بہت آگے لے جاتی ہے. اب انسان نے صرف سٹینڈ کرنا ہوتا ہے کہ مالک میں نے یہ کرنا ہے کام، میں نے یہ سیکھنا ہے، اور پھر وہ کھڑا ہو جاتا ہے. پھر اللہ پاک کی ذات مہربانی کرنا شروع کر دیتی ہے مزید اس کی اسٹیبلٹی پہ، اس کی ثابت قدمی پہ. تو پھر انسان آہستہ آہستہ بہتری سے بہتری کی طرف جاتے جاتے پھر کسی مقام پر پہنچ جاتا ہے. یہی طریقہ ہے اچھے راستے کے چناؤ کا اور اچھے راستے پہ چلنے کا، کہ ثابت قدم رہتے ہوئے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور مشکلات کی الگ سے نوعیت ہوتی ہیں. ہمارے ہاں سوسائٹی وہ نہیں ہے، لکھائی والے زیادہ ماحول نہیں ہوتے ہیں جیسے پہلے بیٹھ کے ہوا کرتی تھی، لوگ آتے اکٹھے بیٹھتے تھے، ایسا نہیں ہے آج کل. لیکن اس کے باوجود بھی وہ ماحول جو ہے لکھنے لکھانے والا تھوڑا سا اس کا انداز بدل گیا ہے، یہ سافٹ میڈیا کی صورت میں بدل گیا ہے. لکھنے والے لوگ لکھتے رہیں گے جب تک نون والقلم وما یسطرون. اچھا رضا صاحب، آج کل لوگ جو ہے نا زیادہ تر ینگسٹر شارٹ کٹ کا راستہ ڈھونڈتے ہیں، محنت سے کتراتے. تو آپ نے کتنا عرصہ لگایا ہے، آپ کی کتنے عرصے کی یہ جد و جہد اور محنت ہے، اور جو شارٹ کٹ لگاتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے، اور اپنی محنت کے بارے میں، جد و جہد کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے مختصر. دیکھیے، آپ نے جو پہلی بات کی نا کہ شارٹ کٹ والی، تو تجربے کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا ہے. تجربے کے لیے تجربات کرنے پڑتے ہیں تب تجربہ ہوتا ہے. اور اس لیے اس میں شارٹ کٹ نہیں ہے. شارٹ کٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ چیٹنگ کر لیں، صحیح، یہ شارٹ کٹ کا مطلب ہے. آپ اساتذہ کی چیزوں کو لے کر اپنے نام سے پریزنٹ کر دیں، یا آپ کوئی بھی کسی بھی طریقے سے
آپ اس کو اس طرح سے کر کے یوز کر لیں، یہ شارٹ کٹ ہے اور یہ چیٹنگ ہے۔ اب جو چلہ ہوتا ہے اس کا صلہ ملتا ہے، اس کو اگر آج میں صلہ سمجھوں تو یہ چلے کا صلہ ہے، نتیجہ ہے اس کا۔ کتنے عرصہ آپ نے یہ؟ تو میں تقریباً استاد جی کے پاس، قبلہ خالد جاوید یوسفی صاحب کے پاس مجھے لگاتار جو ہے نا وہ 14 سال ہو گئے ہیں، ماشاءاللہ، جس میں سے تقریباً 12 سال استاد جی کے پاس لکھائی کی تربیت چلتی رہی، صحیح، ماشاءاللہ، 5-6 خطوط ان کے پاس کیے۔ اور اب میں یہ اس وجہ سے بتا رہا ہوں تاکہ سننے والے میرے جتنے بھی دوست احباب ہیں، چھوٹے بڑے ہیں، ان کو ایک معلومات فراہم کرنے کے حوالے سے میں صرف بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ ہم نے کوئی تیر مارا ہے، تیر کوئی نہیں ہوتا، بس کوششیں ہوتی ہیں، اللہ قبول کر لے تو واہ، نہ قبول کر لے تو اس کے صلے وہ آخر میں دے دیتا ہے۔ سر آپ نے قطع کلام کی معافی چاہتے ہو، آپ نے 12-13 سال جو ہے نا اس کی اسٹرگل کی بات کی، تو یہ ینگسٹر تو آپ کا یہ جو 12-13 سال کی اسٹرگل کے بارے میں سن کے کہ بھئی اتنی محنت کرنی پڑتی تو دور بھاگیں گے، تو اس کے لیے کتنا کم از کم وقت درکار ہوتا ہے خطاطی سیکھنے کے لیے؟ کوئی بھی ایک خط۔ دیکھیں، میں آپ کو پہلے یہ بات بتاؤں کہ دیکھیں، نہ کوشش کرنے والی بے شمار دنیا بھری پڑی ہے۔ اب ان میں سے جو کوشش کرتے ہیں کسی پیٹرن پر، وہ چند نمایاں ہو جاتے ہیں۔ جیسے ایک بندے نے 4 سال کی ڈاکٹری کر لی، اس کا نام آ گیا فلاں ڈاکٹر ہے، اب ڈاکٹر دیکھیں گے تو بے شمار ہو جائیں گے۔ اب ایک بندے نے 4 سال کے بجائے 8 سال کا چلا کیا، کوئی 8 سال کا درس نظامی کر لیا، یا کوئی 8 سال کا کوئی اور کورس کر لیا، یا ڈگری کر لی، اس کا نام تھوڑا سا اور اوپر ہو جاتا ہے جی کہ یہ فلاں سبجیکٹ میں جاتے ہوئے اس نے 8 سال لگائے ہیں، اس نے اور اسپیشلائزیشن کی ہے، اور وہ ان چند نمایاں شخصیات میں ہو جاتا ہے۔ اب اس کا گریڈ اوپر ہونے کی وجہ سے چند نمایاں شخصیات میں ہو جاتا ہے۔ اب بندہ جتنا بڑا چلا کاٹتا جاتا ہے، اس کا نام بھی بڑا ہوتا جاتا ہے۔ ہم خطاطی کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو اگر آپ ریشو نکالیں گے تو کئی ہزاروں لاکھوں میں جا کر کوئی ایک خطاط ہوگا، یہ ریشو ہے، وجہ وہی محنت نتیجہ ہوتا ہے۔ تو محنت ایسے ہوتی ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ انسان کی کسی بھی شعبے میں ہو، اس کی کامیابی کے صرف 2 راستے ہوتے ہیں، اگر وہ اس کو فالو کر لے تو وہ کامیاب ہے، بہت کامیاب حد تک کامیاب ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک محنت ہے جو اس کا لازمی جزو ہے، اور دوسرا ایمانداری ہے۔ آپ ایمانداری کو خلوص کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ ایک محنت ہے، ایک ایمانداری ہے، بس جس میں 2 یہ چیزیں موجود ہوں گی، اس کا شعبہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ خطاطی ہو، کام ہو، مزدوری ہو، انجینئرنگ ہو، وہ بہت دور تک جائے گا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں انسان کو بہت دور تک لے جاتی ہیں۔ اور محنت جو ہے وہ اب کسی کی تقلید میں محنت کرنا اور مطلب ہوتا ہے، اور خود سے ہی محنت کرنا تو جنگل میں بھٹکنے والی بات ہوتی ہے۔ صحیح، اور اگر کسی کے بتائے ہوئے راستے پہ بندہ محنت کرے گا تو جنگل بیلے میں سے، صحرا میں سے نکلتا ہوا کسی مقام پر پہنچ جائے گا۔ تو یہ کام پھر استاد کرتا ہے، رہنمائی کرتی ہے۔ تو جب تک رہنمائی نہ ہو، راستے کا پتہ نہ ہو، تو تب تک محنت جو ہوتی ہے نا وہ مشکلات کا سامنا، زیادہ مشکلات پیدا کرتی ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم لوگ، آپ دیکھیں کمپیوٹر کا دور ہے، لوگ کمپیوٹر پہ ایک کسی فنکشن کو سرچ کرنا چاہیں تو ان کو بڑی دقت کے بعد ایک فنکشن ڈھونڈنے سے مل جائے گا، لیکن اگر وہی استاد بتا دے کہ یہ والا بٹن ہے، آپ اس کو ایسے ایسے پریس کر دیں تو یہ آپ کا جو مسئلہ ہے، سوال ہے، وہ یہیں پہ حل ہو جاتا ہے۔ تو استاد جو بتاتا ہوتا ہے وہ راستوں کو مختصر کر دیتا ہے، وہ منزل پہ جلدی پہنچا دیتا ہے، اور اب جتنا بندہ ادب کرنے والا ہوگا وہ اتنا جلدی ہوگا۔ اور خطاطی ایسا سفر ہے کہ اس کو جتنا آہستہ کریں گے اتنا جلدی طے ہوگا۔ اب یہ آہستہ سے طے کرتے ہوئے اگر 12 سال دیکھیں تو پھر تو بڑا زمانہ ہے، اور تیزی کے ساتھ اگر 12 سال دیکھیں تو پھر تو 12 سال ہی ہیں، روٹین کے جیسے ہیں۔ اچھا راز صاحب، بہار نستعلیق کتاب کے حوالے سے اس میں کوئی ایسی خاص بات جو آپ کو بہت پسند آئی ہو، وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ اگر شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، مالک کی، اللہ پاک کی ایک اللہ کا وصف ہے کہ اس کو اپنی تخلیق بہت پیاری ہے۔ آدم اس کو بہت عزیز ہے، بہت محبت کرتا ہے اس سے، کیونکہ اس کی تخلیق ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ اور یہ پیٹرن اللہ نے انسان کو بھی دیا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں سے بہت پیار ہوتا ہے، دنیا کے ہر بندے کو، ہر نسل کو، چرند پرند کو اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی فطرت ہے۔ اور جو بھی شخص ہوتا ہے جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے،
اور اس کی جو کریشن ہوتی ہے وہ اسے محبت کرتا ہے. شاعر اپنی شاعری سے محبت کرے گا, خطاط اپنی لکھائی سے محبت کرے گا, جو فقیر ہوتا ہے وہ اپنے راز کے نقطوں سے وہ اس کو عزیز ہوں گے. تو یہ بڑے عجیب سی بات تخلیق ہے نا, ہماری اولاد کی طرح ہوتی ہیں یہ چیزیں. وہ جیسے ابھی میاں صاحب نے کہا تھا, میاں محمد بخش صاحب کا شعر سناتے ہوئے, کہ اگر کوئی آپ کی اولاد کو ہاتھ لگائے تو ہمیں وہ بیت لگتے ہیں, یعنی چھڑی کی طرح لگتے ہیں. تو اسی طرح سے ہمیں اپنے اشعار بڑے عزیز ہوتے ہیں, میاں محمد بخش صاحب نے. تو اس کی بس یہی خاص بات ہے کہ یہ اگر میں اس کو کہوں کہ یہ میری کاوش ہے تو اس لیے مجھے عزیز ہے, تو بس اتنا ہی کافی ہے کہ یہ مجھے عزیز ہے, چونکہ یہ مطلب میری کوشش ہوئی بھی ہے, میری اس پہ محنت ہوئی بھی ہے, تو وہ محنت مجھے بہت عزیز ہے. تو باقی کوئی نہیں, اللہ پاک کے کام ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائے, اس کو سرخرو کرے, اس سے لوگوں کو اس کو نافع بنائے اس کو. اور بس یہی خواہش ہے, اسی لیے لوگوں کے لیے یہ چیز پیش کر دی ہے کہ اللہ کے حضور جب پیش ہوں تو جواب ہو کہ مالک ہم اپنے حصے کا کچھ کام جو ہے, کچھ دیا جو ہے وہ جلا کر آئے تھے, اب تیرے بندے اس سے روشنی لیتے رہیں گے. بس کوشش ہے اللہ اس کو قبول فرما لے تو کامیابی ہے. رضا صاحب, آخر میں اپنے چاہنے اور اپنے جو دیکھنے والے کتاب کے حوالے سے آخری کوئی شارٹ سا میسج, کوئی دل کی بات اپنے چاہنے والے کو. بس دیکھیں, ساروں کے لیے, میرے سمیت ساروں کے لیے بس یہی پیغام ہوتا ہے, اور یہی ایک خاص بات ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے جو کچھ دیا ہے نا, جس کو جو بھی دیا ہوا ہے, اس کو بس اس کی رضا کے لیے تقسیم کرنا شروع کر دیں. صحیح, بس اتنا سا میسج. دولت دی ہے, دولت بانٹنا شروع کر دیں. وصف دیا ہے, وصف بانٹنا شروع کر دیں. کوئی بھی صلاحیت دی ہے اس کو لوگوں میں دینا شروع کر دیں. جب آپ دینا شروع کر دیں گے تو پھر آپ اللہ کی سنت پہ چل پڑیں گے, اور پھر اللہ کی سنت پر چلنے والے کے لیے کیا کیا انعام ہوتے ہیں وہ بس ہمیں تو پتہ نہیں ہے, اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا انعام ہوتے ہیں. تو بانٹنا جو ہے نا, میں یہی کہوں گا, پیغام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس فریم میں رکھتے ہوئے جس چیز سے نوازا ہوا ہے نا, بس آپ اس کو لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیں. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. ناظرین کرام, ہمارے ساتھ صفدر حسین راز صاحب موجود تھے جو بہار نستعلیق کتاب کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی. ناظرین کرام, اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں خوشنویس بنوں تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے, خوشنویسی فن ہے, حسن ہے, اعجاز ہے, مشق اس فن میں ترقی کی حقیقی راز ہے. کوئی کہتا ہے کہ میں نے صفدر حسین راجہ بننا ہے, ان کی طرح لکھنا ہے, تو اس میں آپ کی محنت, آپ کی کاوش, دن رات کی لگن, تو انشاءاللہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی صفدر حسین راجہ نہ بنے, یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی محمد علی زید نہ بنے. آپ جو بننا چاہتے ہیں اپنے محنت کے بلبوتے پہ بن سکتے ہیں, شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ لگن اور محنت آپ کی یہ ہو, تگ و دو. بہت شکریہ آپ کا ایک مرتبہ پھر راز صاحب, اور ان تمام دیکھنے والوں کا, ان کا بھی بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ٹائم نکالا, اور تمام تر جتنی آج کی ایک خاص ایگزیبیشن کے حوالے سے یا افتتاحی تقریب کے حوالے سے ایک چھوٹی سی تقریب رونمائی تھی بہار نستعلیق کے حوالے سے. تو انشاءاللہ اگر سانسوں نے اجازت دی پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ جانشین ارمانی کو اجازت دی, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.